Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम आपको बताएंगे रोज़ा के हवाले से बहुत सारी ऐसी नई रिसर्चेस कि जिसके नतीजे में अब पूरी दुनिया मानती है इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे कि दुनिया में रोज़े के जो हैं वो क्या फ़ायदे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको रोज़ा नहीं रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट शाहिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे मैं जिक्र करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो दुनिया में एक ट्रेंड है अब कि आप 16 घंटे जो है वो फाका कशी कीजिए और उसके बाद आप कुछ अरसे के लिए खाइए पिए और 16 घंटे के लिए अपने जिस्म को बिल्कुल आप हाइड्रेट करते रहें, लेकिन खाइए ना कुछ भी। तो इसके बहुत सारे सेहत के लिए फ़ायदे हैं। आप भी कुछ जिक्र कर रहे थे इसका कि ये एक डिस्कवरी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को इसके बारे में बताएं। जी देखिए, रोज़ा जो है वो जैसा कि हम जानते हैं इस्लाम में फ़र्ज़ है जी। तो इस्लाम जो है वो दीन है जी ठीक है ना, मतलब पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर चीज़ की ज़कात है जी, और इंसानी जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। बिल्कुल। तो देखें ये 1500 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है जी आज वो साबित कर रहा है कि रोज़ा जो है वो डिटॉक्सीफायर है। जी ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी की। जी जो 11 महीने हम लोग जो हम खाते रहते हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स और नमकियात और ये सारी जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो अपनी हैबिट्स जो हैं हमारी बिगड़ी हुई आदतें जो हैं खाने पीने में, वो 1 महीने में अल्लाह ताला जो है उसको जिस्म को वो डिटॉक्सिफाई करना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑटोफेजी जो कि तो ऑटोफेजी जो प्रोसेस है दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट जी जो कि 21वीं सदी में देखें अंदाज़ा करें डिस्कवरी हो रही है कि हमारे जिस्म जो है वो उन सेल्स को खा जाता है जो कि सेल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग या बहुत सारे ऐसे गलत सेल जो जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले होते हैं। ये जापान में सबसे पहले जो है ना जी, दुनिया में जापान में एक डॉक्टर थे तो उन्होंने फिर बल्कि बाद में वो कन्वर्ट हुए, इस्लाम उन्होंने कबूल किया जी। और उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर यूशी नूरी। तो सबसे पहले ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है उन्होंने ये इन्वेंट किया, स्टडी किया तो, या उसको इम्प्लीमेंट किया। तो वो कैंसर के जो मरीज़ थे उन्होंने देखा कि उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करवाते हैं तो ये तो अब साइंटिफिकली उन्होंने फिर बाद में प्रूव हुआ कि इंसानी जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। वो लाइसोसोम्स जो है उनका ताल्लुक जो है वो इंसान के जिस्म की इम्यूनिटी के साथ है। तो लाइसोसोम्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स पैदा होना शुरू हो गए। जब वही मरीज़ जो था वो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग में चला गया तो नेचुरली फिजियोलॉजिकली उसके सेल्स के अंदर वो जो लाइसोसोम्स थे उन्होंने एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए जो कि डेड सेल्स थे या जो ख़तरनाक किस्म के सेल्स थे कैंसर के, उनको उसने हाँ उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। हम अपनी मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं कि वो फेगोसाइटोसिस हो गई उसकी। तो वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। और चंद ही घंटों के बाद देखा गया कि वो जितने डैमेजेस वाले सेल थे या ख़तरनाक किस्म के सेल थे जिनकी वजह से कैंसर हो रहा था या ट्यूमर बढ़ रहा था वो सारे के सारे प्योरीफाई हो गए, खत्म होना शुरू हो गए। तो वहाँ से उन्होंने ये पॉइंट किया और अब ये एक मेथड बन गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, दुनिया की जो जदीद अमेरिकन और यूरोप की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन आ गया। तो उससे फिर वो इतना इम्प्रेस हुए कि वो मुसलमान हो गए। तो हमारे दीन में, इस्लाम में आज से 1500 साल पहले रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। तो वो साबित हो गया कि रोज़ा जो है वो हमारी जिस्मानी तहारत भी करता है और रूहानी तहारत भी करता है। बिल्कुल। अगर हमने अपनी रूह के पाकीज़गी के लिए रोज़ा रखा, झूठ से भी बचे, ग़ीबत से भी बचे, हसद से भी बचे, हमने काम अपना पूरा किया, दयानतदारी से किया, मिलावट नहीं की, कोई खोट नहीं की, तो हमारी रूहानी जो एक है उसमें वो भी उसी तरह ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है उसमें कि बुराइयों के ख़त्म होती हैं और नेकियों में इजाफा होता है और जिस्मानी तौर पे तो फ़ायदा। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ पेशेंट्स को आप लोग मना कर देते हैं कि रोज़ा ना रखें। हाँ, तो लेकिन वो देखिए मैं तो यहाँ पे ये कहा करता हूँ अपने मरीज़ों को कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। मरीज़ को खुद पता होता है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। नंबर 1 पहले तो वो खुद अपने आप को उसको पता होता है। पेशेंट इज़ द बेस्ट जज, ठीक है ना। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि देखें दिल के जो मरीज़ हैं वो ख़ास तौर पे बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं। दिल जो है वो बादशाह है, दिल जो है वो सारी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। तो उसमें जो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा ऐसे मरीज़ जिनका पिछले 3 महीने के अंदर अंदर कोई बाईपास हुआ है
اچھا. یا اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم بھی یعنی 1.5 مہینہ 2 مہینے جو ہیں وہ اگر ریسنٹلی ہوا ہے ان کو تو وہ ذرا تھوڑا سا روزہ قضا کر دیں. 3 مہینے یا 6 مہینے تک کے ٹائم 3 مہینے سے لے کے بعض لوگ ہیں دیکھیں اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو اٹ ڈیپینڈس. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے 6 مہینے تک اس کو روزہ نہ رکھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم ایک ڈیزیز ہوتی ہے ہارٹ فیلر, یعنی ہارٹ اٹیک کا تو سب کو پتا ہے. ہارٹ فیلر جو ہے وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہارٹ فیلر ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہارٹ از انیبل ٹو پمپ دا بلڈ, اس کے جو مسلز ہیں مایوسائٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ جب ویک ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, دل کا سائز بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر دل کا جو بیسک فنکشن ہے وہ تو پمپ کرنا ہے, تو جب وہ ڈائلیٹ ہو جائے گا اس کے ٹیشوز ویک ہو جائیں گے تو وہ پمپ نہیں کر پائے گا, اس کا بلکہ بیک پریشر چلا جاتا ہے پھپھڑوں کے اوپر, مریض کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. تو ہارٹ فیلر کے مریض میں کہوں گا کہ اگر وہ گریڈ 3 میں یا فنکشنل کلاس ہم اپنی ایک کلاسیفیکیشن میں کہتے ہیں, اگر وہ 3 یا 4 میں ہے کہ تھوڑا سا بھی چلنے سے یا لیٹے ہوئے بھی اس کا سانس پھول رہا ہے مریض کا, تو وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا. دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہو اور ساتھ ڈائبیٹک بھی ہو, اور یہ کمیونٹی جو ہے ہماری 40% ہے, کیونکہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس وقت پوری دنیا میں شوگر میں نمبر 1 آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا تو ہر دوسرا یا تیسرا پیشنٹ جو ہے اگر اس کو شوگر ہے تو ہارٹ ہے تو شوگر, تو یہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ تال میل ان کا وہ بنا ہوا ہے. تو میٹابولک ڈیزیزز میں آ گیا. تو اصل میں یہ ہے کہ وہ جو کیٹیگری ہے, وہ جو سیگمنٹ ہے پیشنٹس کا, ان کو پھر یہ دیکھیں ایک مریض ہے وہ انسولین بھی لے رہا ہے, ساتھ وہ بلڈ پریشر کی دوائی بھی لے رہا ہے, ساتھ اس کو خدا نخواستہ ہارٹ فیلر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے مریض کو ہم کہیں گے کہ وہ اپنی اسیسمنٹ اپنے ریلیونٹ کارڈیالوجسٹ سے یا ڈاکٹر سے رمضان سے پہلے کروائے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ڈاکٹر سے اور اپنی خود جو سیلف اسیسمنٹ ہے وہ ملاتے ہوئے وہ فیصلہ کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, تاکہ جن بینیفٹس کا ہم نے ذکر کیا روزے کے کہ وہ اس کو مل سکیں اگر وہ کرنا چاہے, پیوریفائی اپنے آپ کو. اچھا, لیکن اور احتیاطیں کیا ہیں جو لوگ جنہیں کارڈیک ایشوز ہیں, بائی پاس نہیں ہوئے لیکن سٹنٹس وغیرہ ڈلے میں, تو وہ اپنی خوراک کو کیا مینیج کریں, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کہ روزہ اچھی طرح سے رکھیں؟ یہ بہت اچھا کوسچن آپ کا. دیکھیں ڈائٹ جو ہے نا وہ تو مین رول اور بیسک رول پلے کرتی ہے ساری ڈیزیزز میں, اور خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیزز میں. اس میں ایک فکرہ جو ہے اکثر کہا کرتا ہوں, اینیمل اوریجینیٹڈ سیچوریٹڈ فیٹس, یعنی ایسی فیٹس جو کہ جانوروں کے گوشت سے لی جائیں, یا جانور مثلاً بیف ہے, مٹن ہے, کہاں سے آیا؟ اینیملز. تو وہ یہ جتنی فیٹس ہیں نا وہ ہمارے جسم میں جا کے ایک یعنی جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہم کہتے ہیں, یعنی لو ڈینسٹی لائپوپروٹین, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن عام لینگویج میں ہم کہیں گے جو سب سے زیادہ خطرناک کولیسٹرول کی قسم ہے, چربی کی وہ قسم جو ہماری شریانوں کو بند کرتی ہے, اس کو وہ ایلیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اینیمل اوریجینیٹڈ فیٹس جو ہیں وہ تو کم سے کم جتنی ہو لیں. ٹھیک ہے, پھل سبزیاں یہ زیادہ لیں کیونکہ ان میں فائبر ہوتا ہے. اور دوسرا میں بتاؤں کہ فائبر لینے کا فائدہ ایک اور بھی ہے کہ آپ کو بھوک کم لگے گی. اچھا, جب آپ ساری کے ٹائم میں فروٹ اور سبزیاں زیادہ لوگے, ٹھیک ہے, تو آپ کی جو فائبر ہے وہ ظاہر ہے وہ ڈائجیشن اس کا ڈیلیڈ ہوگا, آہستہ آہستہ ہضم ہوگا. اگر آپ جنک فوڈ کھاؤ گے, پروسیسڈ فوڈ کھاؤ گے, وہ جلدی سے ہضم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے سبزیاں, فروٹ یہ زیادہ کھانے چاہیے. فائبر ڈائٹ, کھجور جو ہے دیکھیں یہ سنت بھی ہے, اور میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 100 سے زیادہ ٹائپس ہیں ڈیٹس کی, جو کہ سعودی عرب میں بھی پاکستان میں بھی الحمدللہ ہماری ڈیٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اجوا کھجور جو ہے اس میں شوگر بھی کم ہے. اچھا, ہماری ریسرچز ہیں, یہ بھی نئی ریسرچ ہے کہ اجوا کھجور اور بھی شوگر اپنا ڈیٹس کی کافی اقسام ہیں, دیکھا گیا کہ ان میں شوگر لیول کم ہے, تو ڈائبیٹک بھی کھا سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں میں ایک اور کنسیپٹ میں ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام سے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جی شوگر دہ مریض کو بالکل ہی شوگر جو ہے وہ منع ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. دیکھیں گلوکوز اور کولیسٹرول یہ بیسک را مٹیریل ہے ٹو پروڈیوس دا انرجی. ایگزیکٹلی جی. تو نارمل کولیسٹرول ہونا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب بلکہ کسی جگہ پڑھ رہی تھی کہ یہ جب برن پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایکسٹرا کولیسٹرول جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے تمام جو سیلز بنے وہ کولیسٹرول سے چونکہ بنے ہوتے ہیں. اسی طرح شوگر جو ہے اس کو ہم نے عام جو لے مین ہے نا جی وہ کہتا ہے شوگر کی نہیں جی, شوگر نیل ہے جی میری, یعنی وہ اپنے طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری شوگر نارمل ہے, لیکن نیل ہو جائے خدا نہ خواستہ تو بندہ جو ہے اس کی لائف خطرے میں پڑ جائے. تو شوگر کا بھی ایک نارمل لیول ہے, وہ کیا ہے 90 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے لے کے, ٹھیک ہے, اور تقریباً 170 تک. ٹھیک ہے, یہ ایک رینج ہے, اس میں شوگر ہونی چاہیے. اگر آپ میں گلوکوز نہیں ہے تو ہاؤ یو ول گیٹ دا انرجی. جی, آپ کا برین فوڈ جو ہے وہ تو سارا گلوکوز, ہر سیل سے لے کے ہر آرگن تک
اس کو جو فائنل چاہیے گلوکوز چاہیے, جی. اس کو کولیسٹرول بھی چاہیے. اب کولیسٹرول کی بھی مسکنسیپشن ہے, لوگ کہتے ہیں جی کولیسٹرول, ڈاکٹر بھی ہمارے ماشاءاللہ, اب دیکھیں یہ حقیقت یہ ہے کہ اب لیٹسٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں, یورپ میں جتنی لپولیٹک ڈرگس ہم کہتے ہیں, یعنی جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے والی دوائیاں جو ہیں ان میں سے آدھی سی زیادہ جو ہیں وہ بین ہو گئی ہیں اور ڈیبیٹ ہو ان رہی کے ہے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے, جی. کیونکہ سارے کی سارے جو تھے ہمارے پٹھوں کو کمزور کر رہی تھی, جی. ٹھیک ہے نا جی, ان سے آرتھرائٹس ہو رہی تھی, اس میں ویکنیس ہو رہی تھی, مائلجیاز ہو رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ہیڈ ایکس ہو رہی تھیں لوگوں کو. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, انشاءاللہ کبھی آپ موقع دیں گے تو اس میں بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اب جو کنسیپٹ ہے دے ہیو چینجڈ, اب دنیا وہ پرانی ہولسٹک میڈیسن کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ ہمیں پتہ چلا کہ جو فروٹ کے اندر شوگر ہے اس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے, اس کے اندر گلوکوز نہیں ہوتا. that did not increase your sugar level. تو یہ یاد رکھیں, پھلوں کے اندر جو ہے فرکٹوز ہے, اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں نا, اللہ نے تو ہر چیز آسانی کے لیے پیدا کی ہے, ہماری بینیفٹ کے لیے پیدا کی ہے. تو جو قدرتی جو چیزیں ہیں ان میں جو شوگر ہے that is entirely different than this synthetic sugar. تو وائٹ شوگر جو ہے وہ میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ بالکل نہ لیں, اس کی بجائے گڑ جو ہے, کیونکہ وہ شوگر کین سے آ رہا ہے, وہ پھر بھی بہتر ہے, میں تو اس کو بھی ریسٹرکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ اس کے بجائے پھر جو سیب کے اندر تھوڑی سی شوگر ہے, یا دودھ کے اندر جو نیچرل دودھ ہے, اگر آپ نوٹ کریں جو خالص دودھ ہوتا ہے اس کے اندر اپنی مٹھاس ہوتی ہے, اور وہ مٹھاس جو ہے وہ بالکل ہارم لیس ہے, بلکہ وہ بینیفیشل ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو کارڈیک, جن کو دل کا مسئلہ ہے, وہ لوگ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں, لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, اور دوسرا چیک ضرور کروائیں. دیکھیں ہم نے جو اگین سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں ہیلتھ اورینٹیشن نہیں ہے. سب سے آخر میں ہم یہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, میرے بات سمجھ گئے نا, ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے آپ. حالانکہ شوگر کے مریضوں کو 3 مہینے میں کے بعد ایک نئی فیسلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں گلائکوسیلیٹڈ ہیموگلوبن, HbA1c. تو 3 مہینے میں ایک دفعہ تو اللہ کے بندو لیبارٹری میں جا کے اپنا شوگر چیک کر لو, تاکہ تمہارا پتہ چل جائے. دیکھیں نا, جس طرح ہم گاڑی کے وہ گیج دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر موبلائل کتنا ہے, تو اس طرح آپ کی باڈی میں ایک ڈائبٹیز ہے آپ کو, اگر یو آر اسٹیبلشڈ پیشنٹ, اگر نہیں بھی ہے تب بھی چیک کرانا چاہیے. اسی طرح کولیسٹرول سال میں 2 دفعہ لازمی چیک کرانا چاہیے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہر جو بندہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ 40 سال کے اراؤنڈ ہے یا 40 پلس میں ہے, اس کو سال میں 1 دفعہ ECG لازمی کروانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو تاکہ پتہ چل جائے جب انجائنا ہو جائے, جب ہارٹ فیلر خدا نخواستہ چلا جائے, جب مریض کا سانس, پھر ہم جو ہے نا ہماری جو کمیونٹی ہے زیادہ تر وہ پھر جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس, اور اس وقت ڈاکٹر بیچارہ پھر جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس مریض کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں ہو سکتا اس وقت شوگر. میرے پاس کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں جن کو پچھلے ہو سکتا ہے 4-4 5-5 سال سے شوگر ہو, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں, کبھی چیک ہی نہیں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب وائنڈ اپ کرنا ہے تو کیا آپ گائیڈ لائن دیں گے تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں رمضان کے حوالے سے, کیونکہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو رمضان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہارٹ کے وہ پیشنٹس جو کہ سٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, جن کا بلڈ پریشر جو ہے, دیکھیں 4 یا 5 میجر رسک فیکٹر ہیں, ان کو آپ کنٹرول کریں اور روزہ رکھیں. روزہ بینیفیشل ہے, میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, 70% لوگ جو سٹیبل ہیں اور ہارٹ پیشنٹس ہیں بھی صحیح, بلڈ پریشر کے مریض ہیں بھی صحیح, ان کی شوگر ڈائبیٹک ہیں بھی صحیح, لیکن اگر ان کی شوگر کنٹرول ہے, اگر بلڈ پریشر جو ہے وہ 120 سسٹولک سے لے کے 140 تک, اور نیچے والا جو ہے وہ 60 سے 90 تک ان کا کنٹرول ہے, تو دے شوڈ ٹو گیٹ فاسٹنگ. فاسٹنگ جو ہے, روزہ رکھنا جو ہے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے ایک نئی اسٹڈی میں لیٹسٹ پڑھ رہا تھا کہ 40% بلڈ پریشر کے مریضوں کا بلڈ پریشر روزہ رکھنے سے کم ہو جاتا ہے, یعنی برابر ہو جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے. اور بلڈ پریشر کی دوائیاں جو ہیں, ہم بینگ اے کارڈیالوجسٹ ہم لوگ عادی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فاسٹنگ جو ہے. اب اپنی دوائیوں کو ذرا ڈسکس کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جس نے آپ کو پرسکرائب کی ہوئی ہیں, کہ وہ آپ کو کیا ریکمینڈ کرتا ہے. آپ کا کہنا یہ ہے؟ جی ہاں, کولیسٹرول کی دوائی, بلڈ پریشر کی دوائی, اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کو کہوں گا جو انسولین پہ ہیں. لیکن انسولین والے مریضوں کو یہ کنسیپٹ ایک بن گیا کہ جی انسولین والے مریض کو تو روزہ رکھنا نہیں چاہیے, حالانکہ یہ غلط ہے. اس کو ہم 1 مہینے کے لیے گولیوں پہ ڈال سکتے ہیں. اب بڑی بڑی اچھی میڈیسنز ہیں, تو جو ایک گولی جو ہے نا وہ ساری کے ٹائم کھائے گا, ایک گولی جو ہے وہ افطاری کے بعد کھائے گا, انشاءاللہ اس کی شوگر کنٹرول رہے گی. اگر نہیں رہتی, اچھا میں یہاں پر ایک دیکھیں, اس کا ویسے تو میں نے جو پڑھا ہے, جو مجھے نالج ہے وہ یہ ہے کہ شوگر چیک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ کوئی چیز انجیکٹ تو نہیں کر رہے نا, دیکھیں روزہ اس سے انٹینشنلی بندا کوئی چیز جو ہے نا وہ انرجی کے لیے لے لے خدا نخواستہ, تو وہ فاسٹنگ کو توڑ دیتی ہے. آپ کی انٹینشن تو ہے جسٹ ٹو چیک دا بلڈ شوگر. انسولین جو ہے وہ آپ کی سکن میں لگ رہی ہے, روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو کہ حلق سے نیچے جائے. ٹھیک ہے,
بلکہ میں یہاں ایک بڑا اچھا میسیج دینا چاہوں گا ہارٹ پیشنٹس کو جو انجائنا کے خدا نخواستہ اگر روزے کے دوران میں ان کو انجائنا پین یا دل کا درد جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے تو دے کین گیٹ اینجیسڈ انڈر یور ٹنگ اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات کی کہ اینجیسڈ ہم سب لوگوں کے پاس ہونی چاہیے گھر میں. اسی طرح ڈسپرین کی گولی اور اینجیسڈ یہ دو چیزیں سمجھیں کہ یہ کٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں روزے کے دوران میں اگر آپ کو انجائنا ہو رہی ہے, آپ کا روزہ ہے, آپ آدھی گولی یا ایک گولی اینجیسڈ کی زبان کے نیچے رکھ لیں کیونکہ بکل میوکوزا ہے نا, آپ کی کوئی چیز حلق سے نیچے تو نہیں جا رہی, تو دیٹ از ابزاربڈ بائی یور بکل میوکوزا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ مصر کے ایک مفتی نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا, اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے, لیکن بہرحال آپ ریلیونٹ جو ہیں وہ مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ کٹ میں اینجیسڈ اور ڈسپرین کی گولی رکھیں. اچھا. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے تو سب سے پہلے جو اب جدید جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ زور سے سانس لے کے انہیل کر کے پھر کھانسی کریں. کھانسی جو ہے وہ نیچرل سی پی آر کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. زور سے کھانسی کرے. اگر بندہ اکیلا ہے بیٹھا ہوا ہے, اس کو اچانک ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے, اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار آئی ایم گوئنگ, اور بندے کو پتہ چل جائے, اپریہینشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہے اس کی تو فوراً لمبا سانس لے, انہیل کرے پہلے فل, اس کے بعد زور سے کھانسے. ٹھیک ہے. جس سے اس کا جو ہے نا یہ سارا چیسٹ جو ہے وہ ہل جائے اور دل جو ہے اس کا سی پی آر ہو جاتا ہے, انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ دوبارہ دھڑکن شروع. اور اینجیسڈ جو ہے فوری طور پر وہ زبان کے نیچے رکھے, کم از کم آدھی گولی تو ضرور رکھے. اور ڈسپرین کا کیا کریں؟ ڈسپرین جو ہے وہ چیو کر لے. اچھا. ڈسپرین جو ہے اس کو چبا لے. ٹھک ہے. اور وہ بھی بکل میوکوزا سے, میں رمضان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ روزے کے ساتھ بھی آپ چیو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بکل میوکوزا سے جائے گی. لیکن اگر روزہ نہیں ہے اور ان جنرلی تو پھر آپ اس کو کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں. اگر روزہ نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ اس کو ڈسپرین کو چبائیں, اور ساتھ اس کو اگر پھر بھی آپ کا ریلیو نہیں ہو رہا تو پھر اینجیسڈ کی آدھی گولی کا, مطلب پوری میں اس لیے نہیں کہتا کہ بعض اوقات بلڈ پریشر ایک دم سے ڈاؤن کر دیتی ہے, تو آدھی گولی جو ہے نا وہ اگر زبان کے نیچے رکھ لے مریض تو وہ دیٹ وڈ بی لائف سیونگ. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے, کورونری آرٹریز جو ہے ان کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے فوری تو ود ان سیکنڈس. اور یہ نئی ریسرچز ہیں کہ بکل میوکوزا از دا بیسٹ آرگن جس کا امیڈیٹ افیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہارٹ کے دل پہ ہوتا ہے. اور اسی لیے پھر یہ بھی ریسرچ ہے کہ جو دانتوں میں ہماری انفیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے دل کے والوز کو انفیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. ایک میں اور ٹپ دے دوں, شاید پہلے کبھی کسی نے دانتوں اور مسوڑوں میں اگر کوئی برائی ہے تو یا کوئی بیماری ہے تو اس کو لائٹ نہ لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کے دل کے والوز یا وہ چیزیں جو وہ اس انفیکشن کا شکار ہو رہے ہوں. ایک میں ٹپ اور دے دوں, شاید یہ بات کسی اور نے ابھی تک نہ کی ہو, وہ یہ ہے لیٹسٹ ریسرچ کہ ادرک, جنجر, دیٹ شوڈ آلسو بی پریزنٹ ان یور کٹ, ایمرجنسی کٹ. اچھا. کیونکہ اس میں نائٹریٹ ہے, یہ نئی ریسرچ ہے. ٹھیک, اتنی سی جسٹ اے بڈ آف ادرک وہ آپ چیو کریں, دیٹ ول افیکٹو, مور افیکٹو دین اینجیسڈ. اچھا. آپ اس کو چیو کریں اسی طرح چیو کر کے اس کو بکل میوکوزا سے ود ان سیکنڈز آپ کا سمجھے بائی پاس ہو گیا. اچھا. مریض پیشنٹ کو فائدہ ہوگا. پیشنٹ جو ہے نا اگر یہ تینوں چیزیں, ایک ڈسپرین کی گولی, اپنا اینجیسڈ اور تیسرا ادرک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ رکھیں اپنے پاس. فوری طبی امداد میں یہ ہو سکتا ہے, اینڈ دین امیڈیٹلی رش ٹو, پھر آپ قریبی ہاسپٹل کے پاس جائیں, ظاہر ہے وہاں جا کے پھر اپنی ای سی جی کروائیں. آج کل تو کارڈک انزائمز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے ٹراپ ٹی ہے, ٹراپ آئی ہے, تو وہ ہاسپٹل میں فوراً ہو جائے, ود ان 10 minutes you will get the results. Yes or no. اب یہ باتیں جو ہے نا, دیکھیں سائنس نے وہ بڑا اچھا, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا میں اکثر ایک وہ جو ہے نا ان کا قول جو ہے وہ کرتا ہوتا ہوں کہ سائنس علم تحقیق ہے, صرف قرآن علم تحقیق ہے, سوری علم تخلیق ہے. سائنس علم تحقیق ہے, صرف قرآن علم تخلیق ہے. تخلیق کا علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. بالکل. یہ سارے سائنسدان مل جائیں تو چونٹی نہیں بنا سکتے. بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ تو چپ لگی ہوئی ہے ہمارے موبائل میں, تو ہم کہہ رہے ہیں جی وہ جب وہ چپ ختم ہو جاتی ہے, جب اس کے اندر بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان دیکھیں, ایک 100 سال کی ایج ہے اس کی, 90 ایئرس کی ایج ہے, تو اس کے اندر پھر اپنی اشرف المخلوقات بنایا, اس کو عقل دی, اس کو شعور دیا. فیلنگز تو نہیں ہوتی نا اس میں. آپ کی جو آرٹیفیشل روبوٹ جو ہیں ان کے اندر فیلنگز نہیں ہیں, ان کے اندر جو ڈیٹا آپ نے وہ کیا ہوا ہے وہی ہے. تو وہ سائنس جو ہے وہ اب جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ ویریفیکیشن کر رہی ہے ہمارے دین کو, بالکل, قرآن کو اور ہماری اسلامی تعلیمات کو. اس میں سے ہارٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں میں اگر آپ اجازت دیں تو علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر بھی میں یہاں کوٹ کرتا چلوں, جو انہوں نے دیکھیں 1 صدی پہلے, تو علامہ بھی جو تھا میرے نظر میں تو وہ ولی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ خرد گر دیکھے دل کی نگاہ سے, خرد کہتے ہیں عقل کو, خرد گر دیکھے دل کی نگاہ سے, یہ جہاں روشن ہے نور لا الہ سے. واہ کیا بات ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ساری کائنات میں جو روشنی ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دل سے. دل جو ہے اسی لیے چیف آرگن ہے. حالانکہ دیکھیں دماغ کو لوگ سمجھتے ہیں عام بندہ جو ہے نا جی, سارے لوگ ابھی تک, میں بھی یہی سمجھتا رہا شروع میں کہ دماغ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ چیف پوسٹ ہے. یہ غلط ہے. دل جو ہے وہ, اگر دل میں خیال نہیں آتا, دماغ جو ہے اس کا غلام ہے. جی بالکل صحیح, آپ بالکل. تو دل جو ہے دیکھیں قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن من القلوب, بلا شبہ ہاں, جہاں جگہ جگہ قلب کا ذکر ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ آپ ورد بھی رکھیں, عبادت بھی رکھیں, اپنے لائف سٹائل پہ بھی غور کریں, اور جو آج کی سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے شیئر کی کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بینیفیشل ہے انلیس آپ کی میڈیکل کنڈیشنز اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس کے برعکس پرسکرائب کرے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اور اگر موقع ملتا ہے تو اس ماہ مبارک کی سعادتیں اور برکتیں ضرور حاصل کریں. ڈاکٹر شاہد بشیر صاحب بہت شکریہ. آئی نو آپ کے پاس بہت ساری باتیں اور بھی ہیں شیئر کرنے کے لیے, وہ ہم گریجولی مختلف سیگمنٹس میں کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سو میں بریک کے لیے رکوں گی, اور بریک کے بعد جیسے آج کا دن ہے, میں نے اوپننگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج 15 مارچ اور اسلاموفوبیا, انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا جو ہے آج کے دن یونائٹڈ نیشنز نے 2022 سے سیلیبریٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ جو تعصب ہے, تنگ نظری ہے, یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک تشدد کا رویہ ہے, مخالفت کا رویہ ہے, اس کے بارے میں جانیں, اور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنے اگلے سیشن میں, لیکن بریک کے بعد. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ